बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू है अल्लाह के नबी ने जो सहाबा को हुक्म दिया तिजारत का। इस मौजू पे बात करनी है और इस मौजू का मकसद ये है कि हमने अपने आप को बिज़नेसमैन बनाना है। हर बंदा जब छोटा कारोबार करे या बड़ा करे तो वो देने वाला बन सकता है, और करीम आका की ये सुन्नत है कि आपने हमेशा लोगों को नवाजा है, कभी आपने ऐसे नहीं किया, हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे किया। और हदीस पाक भी है कि जो देने वाला हाथ है वो लेने वाले से अच्छा है। और इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो नेक ताजर है उसका बरोज़े क़यामत जो मामला है सुलहाए सालिहीन जो शुहदा हैं उनके साथ होगा। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कारोबार करने का हुक्म दिया, भीख मांगने से मना किया। और हज़रत अबू मूसा को अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवाइयाँ बेचने का हुक्म दिया, और एक सहाबी ने उनको मजाक में कहा कि आप तो दवाइयाँ बेचने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई कारोबार तो कर रहा हूँ ना। ये हदीस का मैं मफ़हूम आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। इस मौजू को आज हमने इसलिए शुरू किया है, बात करनी आज इस मौजू के ऊपर, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने हैं, जो घरों के हालात हैं, जो शहरों के हालात हैं, उसमें जो बुनियादी प्रॉब्लम है कि हम कारोबार नहीं कर रहे, हम लोगों पे डिपेंड ज़्यादा करते हैं, ख़ुद कुछ नहीं करते। आज मौजू की मुनासबत से हमने जुड़े हुए अपने मेहरबान दोस्तों को बुलाया है। मुफ्ती शाहिद उबैद साहब जामिया अशरफिया जो दारुल इफ्ता है उसके इंचार्ज हैं। बहुत वसी मुतालिया है, जिस तरह माशाल्लाह चेहरा इनका खूबसूरत है वैसे ही इनका इल्म भी बड़ा वसी है। मुफ्ती साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं हमारे बड़े ही मेहरबान दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सादत इजाज़ कुरैशी साहब। मैं इनका हमेशा ममनून रहता हूँ, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, यारों के यार हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, और बड़े मारूफ़ बिज़नेसमैन हैं। ये जो पहले इनके बिज़नेस थे उन बिज़नेस को भी इन्होंने तरक्की दी है, और नए कई बिज़नेस हमारे इल्म के मुताबिक जो शुरू की हैं उसको भी तक़वियत दी है। तो हमने इनको आज इसलिए मदऊ किया, इनको हमने ज़हमत दी कि आप बिज़नेस एक्सपर्ट हैं, लोगों को आइडियाज़ दें, लोगों को बताएं कि बिज़नेस कामयाब कैसे किया जा सकता है। सादा साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती शफ़क़त साहब यूसुफ़ी साहब, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। 20 इनके मदारस हैं और 3 मसाजिद में ये जुमा पढ़ाते हैं। अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि 3 मसाजिद में जुमा पढ़ाते हैं। बच्चियों के मदारस भी हैं, बच्चों के मदारस भी हैं। मुफ्ती साहब आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती शाहिद उबैद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। आप हमें क्या रहनुमाई फ़राहम करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलख़ुसूस जो अपने सहाबा को तजारत करने का, बिज़नेस करने का हुक्म दिया, क्या फ़रमाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस अच्छे और अहम मौजू पर आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया। अल्लाह ताला आपको अपनी जनाब से जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन। आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ़ लाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। ये आज का मौजू आपने बड़ा अच्छा रखा है तिजारत के हवाले से। जी। तिजारत के हवाले से अर्ज़ करूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नमूना बनाकर भेजा है जी। कुरान मजीद की आयत है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा है जी। नमूने का माना ये है कि ये ज़िंदगी के हर शोबे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है, हम इनसे रहनुमाई ले सकते हैं। बेशक। उन्हीं शोबों में से एक शोबा जो है वो तिजारत का भी है। अब तिजारत के बारे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात बयान फरमाए हैं और उम्मत की रहनुमाई फरमाई है।
جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود سے تجارت کرنے کا معاملہ ہے تو وہ میں عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں. جی. ایک تو نبی بننے سے پہلے جو 40 سال کا عرصہ ہے، اور ایک نبوت کے بعد 40 سال کے عرصے میں نبوت ملی اور پھر 23 سال آپ اس دنیا میں تشریف فرما رہے جی. ٹھیک. تو 40 سال سے پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرنا ثابت ہے. بے شک. جیسا کہ اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ والا کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور تمام انبیاء نے بکریاں چرائی. اور تمام انبیاء نے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ یہ کام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، تمام انبیاء نے کیا ہے جی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف، پھر شام کی طرف. مفتی صاحب میں کچھ ایڈ کر لوں، ہاں جی. ویری سوری. بکریاں چرانے کی بڑی برکت ہے. ایک فقیر نے لکھا ہے کہ بکریاں چرانے سے بندے کے اندر ایک ہمدردی آتی ہے، کیونکہ وہ نازک ہوتی ہیں، ان کو بندہ مار بھی نہیں سکتا، تنگ بہت کرتی ہیں. لیکن یہ انبیاء کا یہ بھی تھا کہ وہ ان بکریوں کو چرانے کے دوران تحمل بھی ہمیں آتا ہے، ہم جیسے جی لوگوں جی یہ تو صبر، بہت سارے فوائد ہیں قوت برداشت ہی پیدا جو ہوتی محدثین نے، فقہا نے بیان کیے ہیں. میں وقت کی نزاکت کی وجہ سے اس طرف جا نہیں رہا. میں چونکہ موضوع ہمارا اس وقت وہ تجارت ہے، تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف بھی گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر یمن کے بھی سفر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بہرحال نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تجارت کرنا ثابت ہے جی. صحیح. ٹھیک. اور نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو تجارت میں مشغول نہیں ہوئے، ایسا کوئی روایتوں سے معلوم نہیں ہو رہا. صحیح. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا فریضہ سونپ دیا گیا تھا امت کی رہنمائی کا. صحیح. پھر ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں رہے جی. البتہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے حوالے سے بڑی رہنمائی فرمائی ہے اور تجارت کو ایک عبادت قرار دیا ہے. بے شک. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ فرمایا کہ حلال کمائی یہ بھی من جملہ فرائض میں سے ایک فرض ہے. صحیح. اور اس کی تاجروں کی رہنمائی یوں فرمائی کہ تجارت جب کرنی ہے تو اس میں جھوٹ والا پہلو نہیں ہونا چاہیے اور خیانت والا پہلو نہیں ہونا چاہیے. ترمذی شریف کی روایت جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تاجر جس میں دو صفتیں پائی جائیں، سچ بھی بولتا ہو اور خیانت بھی نہ کرتا ہو. جھوٹ نہ بولے کہ میں نے اتنے کی لی ہے، آپ کو اتنے کی دے رہا ہوں، اور دو نمبری نہ کرے، فراڈ نہ کرے، خیانت نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے. ٹھیک. یہ کام نہ کرے تو پھر یہ تجارت دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے اور یہ عبادت ہے. اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو نبیوں کے ساتھ حشر کرانے والی ہے جی، صدیقین کے ساتھ حشر کرانے والی ہے، اور شہیدوں کے ساتھ قیامت والے روز اکٹھا کرنے والی ہے. البتہ اگر یہ ان پہلوؤں کا تجارت میں خیال نہیں رکھا جاتا، جھوٹ بولتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو اس کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو تاجر ہیں یہ جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اللہ. جی سعادت صاحب کیا دونوں فرمائیں گے طرف ہے جی. جی ضیاء صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے اہم موضوع پہ بلایا. دیکھیں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے گھروں کے حالات بہت خراب ہیں. میں ایز اے مسلمان اور ایک بزنس مین کے اگر آپ کو بتاؤں، اور جیسے مفتی صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ہمارے کاروبار صاف نہیں ہے، ہمارا لین دین صاف نہیں ہے. میری اپنی عقل کے مطابق اسلام جو ہے وہ 100 میں سے 70% معاملات ہیں اور 30% جو ہے وہ حقوق اللہ ہیں، باقی حقوق العباد ہیں. جی. ہم حقوق اللہ کی طرف تو بہت زیادہ ہیں، لیکن حقوق العباد کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے. ہمارے معاملات کرتے وقت ہم نہ تو لکھتے ہیں اور نہ اس کے اوپر کوئی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں. اگر ہم لکھنے کی بات کریں تو اس کے اندر ایک دوسرے کو ہم کہتے ہیں یار میری زبان ہی کافی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ جب کوئی لین دین کرو تو اس کو لکھ لو اور اس کا گواہ بھی بنا لو.
माशाल्लाह। تو ہمیں اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اور دوسرے جیسے مفتی صاحب نے بات کی کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس پہ بیٹھ کے ہم بات کر سکیں اور بزنس کو آگے لے چلیں. اب دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اور دنیا نے جو اصول اپنائے ہیں وہ سارے اسلام کے ہی ہیں. جی بالکل. وہ لین دین اپنا بہت کلیئر رکھتے ہیں اور وہ بتا کے بات کرتے ہیں. اگر آپ انہیں کہیں گے یار آپ نے آنیسٹ اس کے اوپر اپنا اوپینین دینا ہے تو وہ بائسڈ ہوئے بغیر اپنا اوپینین دیتے ہیں، بے شک ان کی اپنی کمپنی کے خلاف ہی کوئی بات کیوں نہ چلی جائے. دیانتدار تاجر. دیانتدار تاجر ہیں. اور اس میں جو گورے ہیں اور اس میں جو چائنیز ہیں وہ بہت آگے اسی اصول کو لے کے دنیا ترقی کر رہی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اس اصول کو فالو نہیں کیا جا رہا. اور دوسرے اس ملک کے اندر ایک اور بدقسمتی بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ ٹیکس لگاتی ہے اس کے اوپر بھی ایک لڑائی ہو رہی ہے کہ جی ہم ٹیکس کیوں دیں، حکومت تو دیتی کچھ نہیں ہمیں. جی. تو میری اس میں رائے ہے کہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں ٹیکس پورا دینا چاہیے، پھر حکومت دے یا نہ دے وہ اور اللہ جانے. ہم اپنا کام پورا کریں، ہم ٹیکس پورا دیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بچے کو پہلے دن سکھایا جاتا ہے کہ ٹیکس کیسے بچانا ہے. اگر ہم سارے ٹیکس بچانا شروع کر دیں گے، ہم جب ٹیکس بچائیں گے پھر ہم زکوٰۃ بھی بچائیں گے، پھر ہم عشر بھی بچائیں گے. تو جب سارے کام اگر ہیلے بہانوں کے ساتھ ہیلے بہانوں کے ساتھ بچائیں گے پھر ہم اپنی بہنوں کا حصہ بھی ہڑپ کر جائیں گے. جی. تو جب یہ سارے معاملات کریں گے تو تجارت میں برکت نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات، اگر ہم تجارت میں اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کبھی کیا کہتے ہیں نقصان ہوگا. تو میری تو چھوٹی سی رائے ہے، اور میں نے بزنس 4-5 بزنس کیے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں بزنس کرتے ہوئے. تو میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ محنت کریں. اور اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں، گھر کے ہر بندے کو کام کرنا پڑے گا. پہلے گھر کے ایک بندہ کام کرتا تھا اور 8 لوگ منیمم کھاتے تھے. جی. اب 8 کے 8 کو کمائی کرنی پڑے گی. اس میں بے شک والدہ ہو، اس میں بے شک بہن ہو، اس میں بے شک بیٹی ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، ہر کسی کو کنٹریبیوشن ادا کرنا پڑے گا. وہ 10% کرے، 20% کرے، دنیا کی طرح ہی ہمیں چلنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اور ہاں دوسری بات، ہمارے ہاں جو 60 سال کے جب ہم ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اپنی اننگ کھیل چکے. جی. لیکن یورپ میں اور امریکہ میں جو 60 سال کے بعد لوگ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں وہ جا کے چیریٹی ورک کرتے ہیں. صحیح. وہ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں، تھنک ٹینک کا کام کرتے ہیں. تھنک ٹینک کا کام کرتے ہیں، وہ آرگنائزیشنز میں جا کے کام کرتے ہیں. اور بہت کم اس پہ، ایک تو اس سے ان کی صحت بھی صحیح رہتی ہے اور دوسرے وہ گھر والوں پہ برڈن بھی نہیں بنتے اور ایکٹیو رہتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیں جو 60 سے اوپر ہوتا ہے وہ کام کرنے کو معیوب سمجھتا ہے. صحیح. ہمیں ہر لیول، زندگی کے لیول کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اگر ہم کام نہیں کریں گے تو اب سروائیو نہیں کر سکیں گے جس طرح کی دنیا میں حالات ہیں. اور اب دوسرا جو پڑھی لکھی بات ہے، تجارت کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اب اگر ہر وہ بندہ اس وقت ان پڑھ ہوگا، بے شک وہ ہمارے مولوی حضرات ہوں، وہ ہمارے مفتی ہوں، وہ ہمارے اسکالرز ہوں، وہ ہمارے سائنٹسٹ ہوں، اگر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال نہیں کریں مصنوعی گے، ذہانت. مصنوعی ذہانت کو اگر استعمال نہیں کریں گے، وہ ان پڑھ ہے. وہ میں بھی ہوں گا تو ان پڑھ ہے. وہ اتنی تیزی سے دنیا کو ایک چکر میں لے کے آ رہی ہے کہ اگر ہم اس چکر کے ساتھ نہیں چلیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم پہلے ہی بہت پیچھے ہیں. جی. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اس اے آئی کے اوپر کام کرنا پڑے گا، ورنہ کیا کہتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں تجارت کا حکم اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے جو اپنے صحابہ کو حکم تجارت دیا، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو بڑی اچھی باتیں بریک سے پہلے ہوئیں اور بالخصوص شاہد عبید صاحب و سعادت صاحب نے جو اپنے تجربات، اپنا علم ہم سے شیئر کیا. دیکھیے سننے والوں کو میں یہ چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو باتیں ہوتی ہیں زندگی کا نچوڑ پیش کیا جا رہا ہوتا ہے. ان چیزوں کی اگر آپ قیمت دینا چاہیں تو آپ دے نہیں سکتے. اگر آپ ان لوگوں کو چاہیں سننا چاہیں اسپیشل تو بڑے مشکل سے یہ لوگ دستیاب ہوتے ہیں. مفتی شفقت صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی کے دور میں جو بازاروں کے معاملات تھے، جو بازاروں کا طریقہ کار تھا، وہ صحابہ کی کیا ڈیوٹیاں لگیں؟ اللہ کے نبی بازاروں میں کیسے جا کے چیک اینڈ بیلنس کا جو نظام تھا، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ بہت اچھا اور خوبصورت پروگرام ہے. اصل میں
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک مسلمان عورت جب یہودیوں کے بازار میں گئی تھی اور وہ بیٹھی تھی تو کسی یہودی نے آ کر ان کی قمیض کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا. جب وہ کھڑی ہوئی تو ان کا سطر کھل گیا, قمیض پھٹ گئی. اللہ اکبر. تو ایک نوجوان مسلمان جو وہاں مزدور تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس یہودی کو پکڑا اور مار دیا. یہ کیس جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے یہاں بازار کے لیے جگہ دیکھو. تو پھر جنت البقیع کے پاس ایک جگہ دیکھی گئی, اس کا وزٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور وہاں مارکیٹ بنانے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ. اور کس طرح لوگوں کو آپ نے انگیج کیا اور کس طرح جوڑا بازار کے ساتھ. آپ نے فرمایا اس بازار میں جو مسلمان, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جگہ جگہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بھی ریڑھی لگ گئی ہے وہ بھی دکان کھول ہاں جی گئی. ایک بالکل پوری مارکیٹ سسٹم بننا چاہیے, باقاعدہ ایک سسٹم بنوایا جیسے ہمارے ماڈرن سوسائٹی کے اندر ہے. جی بالکل. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فضیلت کیسے, اور اس کو بازار کو بنانا کام نہیں ہے, اس کو کامیاب کرنا اصل کام ہوتا ہے. جی. اس کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی. آپ نے فرمایا جو مسلمان اس میں آ کر کوئی اپنی پروڈکٹ بیچے گا یا کوئی خریدار آ کر کوئی خریدے گا, اللہ تعالیٰ ان کو جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ مسلمان کو بازار سے جوڑا جا رہا ہے. ایک صحابی کو دیکھا صحابہ نے کہ وہ ایک وزنی گٹھا اٹھا کے جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر, منڈی کے اندر. تو صحابہ کی زبان سے نکلا کاش یہ بندہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے لیکن کاش یہ طاقت, یہ اپنی قوت اور اپنی یہ صلاحیتیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تو کتنا ہی اچھا ہوتا. تعجب کا اظہار کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بندہ کام کر رہا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے, یہ بھی دین ہے. رزق کا بندوبست کر رہا ہے, صلہ رحمی کرے گا اس مال کے ذریعے, دین پر خرچ کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر بھی سے اللہ کی راہ میں جہاد کا ہی ثواب دے رہا ہے. صبح اسٹیٹ کا موسن ہے. محسن وہی ہوتا ہے جو کما کے دیتا ہے. وہ جو کسی کے اوپر کسی کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے وہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو خود صدقہ کھاتا ہے, زکوٰۃ مانگے گا, کسی کو کہے گا میری ہیلپ کر دو. جی. جبکہ معاشرے کے اندر وہ فرد اچھے ہوتے ہیں, وہ انسان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بندے کو دیکھا نا کہ وہ ایسا ہی پڑا ہے, عبادت گار ہے, بڑا عبادت گزار ہے. آپ نے فرمایا کھانا پینا کہاں سے چلتا ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی ہے مارکیٹ میں منڈی میں کام کرتا ہے, وہ خود بھی کھاتا ہے, مجھے بھی کھلاتا ہے. آپ نے فرمایا تجھ سے بہتر تو وہ ہے. اللہ, جو کھلانے والا بہتر ہے. وہ تجھ سے بہتر وہ ہے جو کھلاتا ہے تجھے. اور بڑی مجھے ایک بات یاد آ گئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب دین اوپر سے آتا ہے نیچے تو وہ زیادہ اثر رکھتا ہے. جب دین نیچے سے اوپر والے کو پہنچایا جائے گا, یعنی امیر غریب کو دین سکھائے گا, جی, تو اس میں زیادہ تاثیر ہوگی. اور اگر غریب آدمی جو خود پیسہ مانگتا ہے اور مانگ تانگ کے اپنا نظام چلاتا ہے, وہ جب کسی کو دین پہنچاتا ہے, کسی امیر آدمی کو اپنے سے سٹینڈرڈ میں جو مال میں اوپر ہوتا ہے, تو اس کی بات نہیں سنتا. تو لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, آپ کا دین, آپ کی شریعت, آپ کی تعلیمات یہی ہیں. اور حضرت عمر کا ایک قول آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ ایسے ہی پڑھ رہا ہے, سست ہے, کاہل ہے, اور وہ پڑھا اور وہ کہتا ہے مجھے میرا اللہ رزق دے گا, جی, آپ فرماتے ہیں وہ احمق ہے, وہ بے وقوف ہے. اس کو نہیں پتا کہ آسمان سے کبھی بھی سونا چاندی نہیں اللہ نے اتارا گرا. صحیح بات. کام کرنے کا حکم, رزق کے لیے محنت کرنی پڑے گی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتا ہے جو کوشش کرتا ہے ہم اس کو راستے کئی کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. لیس للانسان الا ما سعی. جو بھی انسان کوشش کرے گا اس کو اس کی کوشش کا صلہ ملے گا. ہیلا کرے گا تو وسیلہ بنے گا. بالکل. نماز جمعہ ہے, کیا کہا گیا؟ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز پڑھ لیے آپ زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. یہ روزی, یہ اللہ کا فضل ہے, اس کو شاہد تلاش عبید کرنا. صاحب, میں آپ طرف آنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیے کہ یہ جو ہمارا چھٹی کا تصور ہے اس کا تو اسلام میں نہیں ہے. یعنی کہ کام کرو اور نماز عشاء کے بعد فوری سو جاؤ اور نماز فجر سے پہلے اٹھ جاؤ, تاکہ یعنی کہ جو ہمارے سونے کا معاملہ ہے. تو اگر شاہد عبید صاحب میں آپ سے یہ سوال کروں کہ جو مشہور صحابہ تھے جنہوں نے بزنس کیا, جنہوں نے اللہ کے نبی کے احکام کو پورا کیا, جو اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا تھا, اس کی بجاوری کی, پھر کامیاب تاجر بنے, کیا فرمائیں گے آپ؟
جی بالکل، یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ اسلام میں چھٹی کا تصور نہیں ہے ہمارے ہاں لیکن مراد میری محنت ہے، میں وہی عرض کرنے زیادہ لگا ہم نے ہوں، کام کرنا ہے. وہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ پہلے ہمارے یہاں جمعے کو چھٹی ہوتی تھی تو بڑا برا سمجھا گیا کہ یار جمعے کی چھٹی ختم کر دی ہے انہوں نے. ابھی یہ جو بھائی نے آیت پڑھی ہے اس میں واضح طور پر ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ ادا کر دی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تجارت شروع کر دو، اللہ کا فضل تلاش کرو. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ جمعے والے دن بھی کام کیا کرتے تھے تو چھٹی تو نہیں کرتے تھے وہ، تو وہ چھٹی کا تصور اس میں نہیں تھا. تو لیکن یہ کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذہن میں ایک سوال جو اٹھتا ہے، وہ آپ نے بھی میرے ساتھ کیا نہیں وہ، لیکن میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں سوال کو، کہ کئی ہمارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کافر اتنی ترقی کرتے جا رہے ہیں، تجارت میں بھی ہر میدان میں ہم سے آگے جا رہے ہیں، اور ہم نیچے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، پر ان سے تو پھر بھی بہتر ہی اللہ نے وعدہ کیا کہ جو کلمہ پڑھے گا کام نہیں کرے گا تو اس کو میں نوازوں. تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے جی، ٹھیک ہے. تو اس کا ہمارے ہاں وہ ایک ہمارے مفتی صاحب تھے، مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت، یہ مفتی تقی صاحب کے والد صاحب تھے. اچھا ماشاءاللہ. ان کی تحریر میں پڑھ رہا تھا تو حضرت فرمانے لگے کہ یہ ہمارے ہاں سوال تو بہت اٹھتا ہے کہ وہ کافر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، وہ ترقیاں کرتے جا رہے ہیں، ہم نیچے جائی جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم اسباب بنائی ہے جی، ٹھیک. تو جو سبب اختیار کرے گا اللہ اس کو ترقی دے دے گا. بے شک. ترقی کے اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی بیان کر دیے نا جی، تو وہ اسباب جس نے اختیار کر لی اللہ نے اس کو ترقی دے دینی. جیسے وہ چاہے کافر اختیار کر لے، والا اور نا علم والا دونوں برابر نہیں ہیں. بالکل. سونے والا اور نہ سونے والا دونوں برابر نہیں ہیں. یعنی کہ جو جاگ رہا ہوگا، جو محنت کر رہا ہوگا، وہی آگے بڑھے گا. محنت سے مراد بھی یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ترقی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جی، خیانت نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، ملاوٹ نہیں کرنی. ٹھیک. آج ہم اگر باہر کافروں کی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں تو بڑے وہ لطیفہ بھی پتہ سچا یا جھوٹا ہے شاہد صاحب، کہ وہ کہتے ہیں کہ چائنی تاجر نے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ ہم نے کھانا جو آپ کھاتے ہیں وہ ہم نے نہیں کھانا، لیکن جو مال ہے وہ آپ کا سارا حرام ہے. چیزیں ہلکی بنواتے ہو، سستی بنواتے ہو، جھوٹ کی بنیاد پہ بنواتے ہو، اور کہتے جی ہم کھانا نہیں کھا سکتے، مال حرام کھا سکتے. اللہ معاف فرمائے. یہ اب آپ دیکھیں نا، اب یہ کافروں نے یہ وعدہ خلافی نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی، جو چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہی چیز اندر موجود ہے. فارمولہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے ڈالی ہیں تو وہی چیزیں ڈلی ہوئی ہوں گی. جیسے وعدہ کرتے ہیں وہ دیانتداری کے ساتھ اس معاملات کو کرتے ہیں. تو یہ جو ترقی کے اسباب تھے انہوں نے اختیار کی، اللہ نے ان کو ترقی دے دی. یہ تو مسلمانوں کے لیے تھے، ہم نے چھوڑ دیے ہیں تو ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں، وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. اور جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیا ہوا تھا، اس کے مطابق ہم معاملات کر رہے تھے، تو دیکھیں آدھی دنیا سے زیادہ کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی. صحیح بات. اللہ نے کتنی برکت دی ہوئی سپر پاور مسلمان رہے. جب سے یہ معاملات ہم نے، اب یہ بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہمارا 70% دین جو ہے اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے. 70 بھی نہیں، 75%. ہمارے ہاں درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ، حقوق العباد کے ساتھ 70%. ہدایہ میں تقریباً پورا دین جو ہے وہ موجود ہے جی. سبحان اللہ. اس کی 4 جلدیں ہیں. ایک جلد کا تعلق ہے حقوق اللہ کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ، جی، یعنی 25%. باقی 3 جلدوں کا تعلق ہے 75% معاملات کے ساتھ. صحیح. ٹھیک، معاشرت کے ساتھ. تو وہ اصل دین جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار تعلیمات جو ہے 75% وہ تو اس حوالے سے ہیں. بے شک. 25% جو ہیں وہ عبادات کے حوالے سے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو تاجر بیٹھا دکان میں بیٹھا کام کر رہا ہے، یہ اپنا تجارت کر رہا ہے، تو وہ تو دنیا کا کام کر رہا ہے، اور جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور روزے رکھ رہا ہے وہ دین کا کام کر رہا ہے، وہ دنیا کا کام کر رہا ہے. تقسیم میں نے ابھی عرض کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر شریعت کی حدود کے اندر رہ کر ہو تو نبیوں کے ساتھ حشر کرانے والی ہے، بشرطے کہ حدود کے اندر ہو. جی حدود جی شرعیہ. سعادت صاحب کیا فرمائیں گے اگر کوئی بندہ نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کن بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ دیکھیں بنیادی اصول 3-4 ہی ہیں. سب سے پہلے جو بزنس شروع کرنا چاہتا ہے
اس کی وہ نو ہاؤ لے، اس کا ہوم ورک پورا کرے. ہمارے ہاں جو سب پوری سے بڑا گراؤنڈ کا اس کو علم ہو. جی علم ہو. اور دوسرا ہمارے ہاں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیش فلو کو نہیں رکھا جاتا ذہن میں کہ یار فیکٹری لگانی تھی، مشین لے لو، مشین کے بعد جو را مٹیریل چاہیے، جو مارکیٹ کو ادھار دینا ہے، جو مارکیٹ سے کیش پہ خریدنا ہے، کیونکہ آپ کی نئی کمپنی ہوگی تو نئی کمپنی میں آپ کو ادھار کم ملتا ہے اور آپ کو ادھار دینا زیادہ پڑتا ہے. تو ہمارے ہاں جو 70% بزنس جو ہیں وہ اس لیے بند ہو جاتے ہیں کہ وہ کیش کو مینیج نہیں کرتے، صرف مشینوں کو سمجھتے ہیں یہی فیکٹری ہے. صحیح بات. لیکن مشینیں جو ہیں وہ ایک حد تک رول ادا کرتی ہیں، زیادہ رول جو ہوتا ہے ہماری کیش فلو کا ہوتا ہے. اور دوسرے ہمارے ہاں جو سب سے بڑا کاروبار فیل ہونے کا مسئلہ ہے وہ ہماری فیملی ٹائز ہیں. جو ہماری فیملیز ہیں اس کے اندر جو کاروبار شروع ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک والد نے شروع کیا ہوتا ہے، یا 2 بھائیوں نے 3 بھائیوں نے مل کے شروع کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ان کی نئی جنریشن آتی ہے، وہ نئی جنریشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو 70% کاروبار ہیں وہ سیکنڈ جنریشن تک نہیں پہنچ پاتے، وائنڈ اپ ہو جاتے ہیں. 15-20% کاروبار ہیں جو تھرڈ جنریشن میں پہنچتے ہیں. لیکن یورپ میں اور امریکہ میں اور مڈل ایسٹ میں اب یہ ایسا نہیں ہو رہا. وہاں پر کاروبار جو ہے وہ لکھ کے کیا جاتا ہے اور جنریشن در جو قرآن کا حکم جو ہے. قرآن کا حکم ہے، اور جنریشن در جنریشن کیا جاتا ہے. تو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا اس وقت المیہ ہو رہا ہے پاکستان میں خاص طور پہ، اس کے اندر ہم سب جو پرابلم کا شکار ہیں وہ خاندانی مسائل کا شکار ہے. اور اس کے اندر پیر صاحب جو میڈیا ہے یہ بھی اپنا بڑا رول ادا کر رہا ہے. یہ جو ڈرامے اس وقت آ رہے ہیں اس کے اندر سوائے ایک چیز کے کہ ایک بھابھی دوسری بھابھی کی ٹانگ کھینچ رہی ہے، ایک ساس بہو کی ٹانگ کھینچ رہی ہے، وہ بھی ہمارے اپنے خاوند کا ذہن خراب کر رہی ہے، وہ اپنے خاوند کا ذہن خراب. جی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کے اندر پیشنس بہت کم ہو گئی ہے، وہ فوراً ڈیسیجن کرتے یہ ہیں. بڑا اہم پوائنٹ. ہم تو سمجھے ہماری اخلاقیات تباہ و برباد ہو رہی ہیں. یعنی کہ جو ان ڈراموں اور فلموں سے ہمارا جو کلچر ہے، جو ہمارا بزنس ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے، کیونکہ اب ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو بزنس جو ہیں وہ گرو نہیں کر رہے زیادہ. ہمارے یہاں جو انڈیا کے اندر کتنے بڑے بڑے گروپس بن گئے ہیں جو دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کوئی ایسا گروپ نہیں بن پایا جو پاکستان سے باہر نکلا اور اس نے جا کے بڑا نام پیدا کیا ہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ بڑے چھوٹے محدود وسائل میں رہ کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اب بڑا سوچتے ہی نہیں ہیں، براڈر ویژن کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہم بڑے نیرو مائنڈ کے ساتھ ہو کے چلتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی اس سے قاصر ہیں. اور ہمارے یہاں اس وقت جو معاشرے میں پاکستان کے اندر پرابلم آ گیا ہے وہ عدم برداشت آ گئی. ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب بھول گئے. اخلاقیات کا تو جنازہ نکلنا شروع ہو گیا ہے. آپ کچھ نہ پوچھ، اور اسی کا اثر بزنس پہ بھی آ رہا ہے. جب ہم ایک بھائی بھتیجا جو ہے چاچا کی یا تایا کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تو خاندانوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں. جب خاندانوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے بزنس بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارا موضوع ہے اسلام میں تجارت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو بزنس کرنے کا طریقہ بتایا. مفتی شفقت صاحب ہمیں کچھ رہنمائی دے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا کہ بھئی سورہ فرقان کے اندر جو آتا ہے کہ کافروں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ نبی کیسا ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے. اور اسی طرح جو ایک حدیث پاک ہے کہ کسی انسان نے کوئی انسان اس آدمی سے کوئی بہتر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جس نے اپنے ہاتھ سے کام کیا ہو. مقدم وہ ہے، اہم وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے. اور ہم عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ جو صحابہ تھے وہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو ترجیح دیتے تھے. کیا فرمائیں گے آپ؟ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست، اللہ کا حبیب ہوں، اور دوسری طرف آپ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، اللہ اکبر. جو ہاتھ سے کمائی کرنے والا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. اور مزدور کی جو مزدوری ہے وہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. پہلے ادا کر. میں اس پہ ایک واقعہ آپ کو کوٹ کروں گا. یہاں
جب ہجرت ہوئی نا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آ گئے مدینہ میں، سعد بن ربیع کو ان کا بھائی بنایا گیا، وہ انصاری تھے، یہ مہاجر تھے۔ انہوں نے کہا یار ایسے کرتے ہیں، میری جتنی پراپرٹی ہے اس میں آدھا شیئر آپ کا آدھا میرا۔ تو انہوں نے آگے سے دعا دی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تجھے گھر میں بھی برکت دے، تیرے اہل میں بھی اور تیرے مال میں بھی برکت دے۔ میرے بھائی ایسے کر کہ مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا، اللہ مارکیٹ کس طرف ہے، بازار کہاں ہے، میں ادھر جاؤں گا۔ انہوں نے جا کر تجارت شروع کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی بنے، وہ اتنے اسٹرانگ قسم کے مدینہ کے اتنے کامیاب ترین بزنس مین بنے کہ جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے کہا کہ رسول پاک کی جتنی ازواج حیات ہیں ان سب کو میرے مال میں سے وظیفہ دیا جائے سبحان اللہ، جب تک وہ حیات رہے، اور 40,000 دینار انہوں نے ان کے لیے وقف کیے، ان کے لیے وظائف مقرر کیے جائے، اور 700 اونٹ 700 گھوڑے بما ساز و سامان کے ایک دفعہ رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کیے۔ دیگر کئی مقامات پر جی انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ کیسے کی؟ جب انہوں نے محنت کی، انہوں نے کام کیا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں، اللہ آپ دینا چاہتے دے دیتے تھے، آپ تو اتنا عطا کرتے تھے۔ صفوان بن امیہ آئے غزوہ حنین سے واپسی پر تو آپ نے پوری وادی بکریوں کی بھری ان کو دے دی۔ سبحان اللہ، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے کرو کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا 2 درہم ہے۔ آپ نے فرمایا وہی لے آؤ، 1 درہم کا سامان منگوایا، اس کے گھر بھیج دیا، اور دوسرے کا فرمایا کلاڑا لے کر آؤ، اپنے ہاتھ سے وہ کلاڑی بنائی، اس کی دستی آپ نے خود تیار کروائی اور اپنے ہاتھوں سے اس میں ڈالا، اور اس کو تھما دیا اور فرمایا جاؤ لے جاؤ، جا کر جنگل سے وہاں سے لکڑیاں کاٹو، اور فرمایا کہ 15 دن میں نظر نہیں آنا، یعنی کہ 15 دن مسلسل کام کرتے رہو، وہاں پہ محنت کرو جا کے۔ محنت کی انہوں نے، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈائریکشن دے رہے ہیں محنت کی، کام کرنے کی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ سے پوچھا گیا افضل ترین رزق کیا ہوتا ہے؟ رزق کی کئی صورتیں ہیں جو آتا ہے ہمارے پاس، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، اور وہ خرید و فروخت جس میں آپ حلال ذرائع کو استعمال کرتے ہیں۔ میں آج یہ پڑھ رہا تھا، امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا اگر 4 درہم ہو، 1 درہم بندے کے پاس اس کے بھائی نے صلہ رحمی کے طور پر دیا ہے، 1 درہم اس کو حکومت نے دیا ہے، اور 1 درہم اس نے تجارت سے کمایا، اور 1 درہم جو ہے اس کو تعلیم کی اجرت پر ملا ہے، تو ان میں سے افضل درہم کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو تجارت سے کمایا گیا درہم ہے وہ ان تینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو آپ کماتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، صحیح۔ اور تجارت جو ہوتی ہے ایک رسک لینا ہوتا ہے، ایک کم ہمت بندے کا کام نہیں ہے۔ تجارت میں قرآن کی وہ آیت کیا ہے؟ فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ اگر آپ اس کو بزنس مین کے حوالے سے دیکھیں گے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ کہ کیا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، تم اعلیٰ ہو جاؤ گے، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ضرورت کیا ہے کہ تم ایمان والے دلیر بنو، بزدلی چھوڑ دو۔ ہمارے ایک دوست ہیں اعظم مارکیٹ میں، وہ کام کرتے ہیں، جی جی، وہ میں نے ان کو کہا کہ آپ کی سیلری کتنی ہے؟ کہنے لگا 1.5 لاکھ۔ صحیح، میں نے کہا یار آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں صرف کھاتے بناتا ہوں۔ صحیح، میں نے کہا کھاتے بنانے کو کہتے 1.5 لاکھ کیسے کو دیتا ہے؟ صحیح۔ کہنے لگا کہ میری جگہ پر اگر وہ 25 ہزار میں لڑکے بھی رکھ لیں تو مجھ سے اچھا کام وہ کر لیں۔ کیا بات ہے۔ تو میں نے کہا جی 1.5 لاکھ آپ کو کیوں دیتے ہیں؟ جی جی جی، مفتی شاہد عبید صاحب آخر میں کیا ہمیں روشنی فراہم کریں گے آپ؟ جی آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بات تو ہم سب کی طرف سے آ گئی کہ محنت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، لیکن کام کون سا کرنا چاہیے اس حوالے سے بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا، مارکیٹ کی چیز گنجائش ہے۔ جی تو اس حوالے سے میں عرض کروں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، میں نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، اسی طرح جوا حرام ہے، اسی طرح بہت سارے معاملات کو شریعت نے ناجائز کہا ہے۔ ہم اگر کام تو کریں جیسے اس وقت چل رہا ہے، لیکن وہ سود کے اوپر پیسہ لے کر کریں، سود والے معاملات لے کر آ جائیں، جوئے والے معاملات لے کر آ جائیں، یا ناجائز امور لے کر آ جائیں ساتھ، پھر وہ کام ہماری تباہی کا باعث بن جائے گا۔ میں نے ایک ہمارے یہاں ساتھی تھے، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا، بہت نوازا ہوا تھا، تو اینڈ یہ ہوا ان کا، میں مختصر خلاصہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کے انتقال کے بعد قرضہ لے لیا بینک سے سود کے اوپر۔ جی
کہ تھوڑی سی ملیں اور لگا لیں گے پھر وہ پورا کر دیں گے, اللہ سے توبہ کر دیں گے. لیکن اس کی نحوست ایسی پڑی, حالانکہ کام کرتے تھے, ملیں لگی ہوئی ہیں, 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے, جی تو وہ سود در سود در سود استغفر پڑھتے اللہ. پڑھتے یہاں تک نوبت آئی کہ انہوں نے بتلایا کہ جی میری ملیں بھی گئیں, میرے اللہ. گھر کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا, میری گاڑیاں بھی لے کر چلے گئے, اور ابھی تک میں پیسہ ان کا پورا نہیں کر سکا توبہ، جی. توبہ. اب کام تو کیا لیکن شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اور یہ ہو رہا ہے اسلامی تو جمہوریہ یمحق پاکستان اللہ کے اندر. الربا, تو وہ تو پھر سود جو ہے وہ تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے مال کو کھا جائے گا جی, شدید قسم کی بے برکتی ڈالے گا. اس لیے کام کریں, حلال کام کریں, اور اپنے علماء اور مفتیوں سے مشورہ کر کے جو جائز کام ہے جائز طرف اور محنت جو کریں, کام پھر اللہ کریں, برکت جو ڈالے گا. لین دین کریں وہ تحریراً کریں. تحریر کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں, بھائی نے 2-3 دفعہ عرض کر دیا, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین, جو آپ ادھار والا معاملہ کرو جی تو اس ادھار والے معاملے کو لکھ بھی لیا کرو اور اس کے اوپر گواہ بھی بنا لیا کرو. صحیح. ولیکتب, ویسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن خاص طور پر اس میں, اور کیونکہ یہ اس میں حکم تو میرے خیال اس لیے زیادہ جو لڑائیاں ادھار پہ ہوتی ہیں, ادھاری کے اوپر ہوتی ہیں جی. اور بعد اب یہ بھی نہیں پتہ چلتا, اچانک خدا نہ خواستہ بندے خراب ہو جاتی ہے, بندہ فوت ہو جاتا ہے, تو جی. جو پیچھے گھر والے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, بڑی ابھی ہم نے کس کو اس نے دینا تھا, کس سے کیا لینا اس تھا. لیے شریعت کے ہر حکم میں حکمت ہے جی, بلا وجہ نہیں, کیونکہ اللہ بنانے والے ہیں نا جی. اس سے ہٹنے کے اندر ہمارے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. اس کے مطابق اگر ہم چلیں تو یہ جتنی پریشانیاں چل رہی ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. صرف 20% مسائل ہیں جن کو شریعت ناجائز کہتی ہے, 80% کو جائز کہتی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مارکیٹ میں زیادہ تر وہی مسائل ہیں جن کو شریعت ناجائز کہا ہے. ٹھیک بات ہے. تو اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا سعادت اگر صاحب- ہم نے وہ عبادت والا درجہ اس کو بنانا, نبیوں کے ساتھ حشر والا ذریعہ بنانا ہے. انشاءاللہ. جی سعادت صاحب کیا فرمائیں گے, جو ٹاپ دنیا کے بزنس مین ہیں وہ تو سارے کے سارے غیر مسلم ہیں, اور وہ تو نہ وظیفے پڑھتے ہیں, کیسے یہ کر لیتے ہیں, یعنی کہ جو اچھا بزنس مین ہے اس کے اندر کیا خوبیاں, کیا کمالات ہونے چاہیے, کیا فرمائیں گے آپ؟ پیر صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. وہ اسلام کے ایک اصول پہ کام کرتے ہیں کہ صبح آپ جتنے بلینئر ہیں سب کو اٹھائیں, سب کے سب صبح 5 بجے اٹھتے ہیں. 5 بجے؟ جی, یہ ایک کلب ہے 5 AM کا کلب. تو یہ جتنے ہمارے بڑے لوگ ہیں سارے صبح جلدی اٹھتے ہیں. انہوں نے کلب بنایا اس نام سے؟ جی, اس کو بکس بھی آتی ہیں اس کے اوپر, اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں سارے جو 5 AM کلب کہتے ہیں, اور یہ جلدی سوتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں. صحیح. تو یہ بھی اسلام ہی کا ایک قاعدہ حکم ہے خاصہ ہے کہ آپ صبح فجر کے وقت اٹھیں اور اس کے بعد اپنی روزی کی تلاش میں نکلیں. تو ہمارے یہاں تو اب دکانیں جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ 11 بجے کھلتی ہیں اور رات گئے تک چلتی ہیں. تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ برکت تو اللہ کے ہی دیے ہوئے فرمان میں اور رسول کے اندر ہے. ہم ہر چیزوں سے الٹی طرف جا رہے ہیں. ہم دیر سے سوتے ہیں, دیر سے اٹھتے ہیں, تو کیسے ہمارے ہاں برکت ہوگی؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں منافقت بہت زیادہ ہے. کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ, کہتے بھی کچھ ہیں اور زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ. ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ 2 نمبر مال تو آج کل نا 1 نمبر ہی ہو گیا ہے. آج کل تو 16 نمبر بھی مال آ رہے ہیں, 16 نمبر رویے آ رہے ہیں. 16 صاحب وہ کوئی دنیا کا ملک نہیں ہے کہ میڈیکل سٹور کے اوپر لکھا ہو کہ یہاں خالص میڈیسن ملتی ہے. دودھ کی دکان ہو اور وہ کہہ رہا ہو لکھا ہوا یہاں سے خالص دودھ لیں. کوئی بدقسمتی ہے یہ ہماری بہت بڑی. سر دنیا کے اندر 2 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ایک ہیلتھ کے اوپر اور ایک فوڈ کے اوپر. بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں ان دونوں پہ سب سے زیادہ کمپرومائز ہو رہا ہے. آپ دودھ کی بات کر رہے ہیں, یا تو پانی اصلی نہیں آ رہا. دودھ آپ یہ جا کے دیکھیں اکاڑا کے اندر, وہاں پہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جو روز 15 ٹن 20 ٹن دودھ بنا دیتی ہیں. دودھ فیکٹری میں تو نہیں بنتا, فوڈ تو گائے یا بھینس سے آتا ہے. تو وہ فیکٹریاں جو ہیں وہ سرف ڈال کے ڈٹرجنٹ ڈال کے دودھ بنا رہی ہیں. تو وہ ہم کیسے بزنس کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم سارا دنیا میں چھوڑ جائیں گے. آگے کے لیے ہم کیا اپنے بندوبست کر رہے ہیں؟ یہ آپ اگر امریکہ میں جا کے یا یورپ میں جا کے کسی سے کہیں گے مجھے خالص دودھ دینا ہے, تو کہیں گے یہ خالص کیا ہوتا ہے؟ دودھ تو ہوتا ہی خالص ہے. اللہ اکبر. اور اگر آپ وہاں کہیں گے یار ہمیں 1 نمبر میڈیسن چاہیے, تو وہ کہیں گے یار میڈیسن تو 1 نمبر ہی ہوتی ہے, 2 نمبر میڈیسن کدھر سے ہوتی ہے؟
تو وہاں ان لوگوں اور کے یہ جواب غیر مسلم دے گا، غیر مسلم دے گا آپ کو، اور وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ دوائی آپ کو 2 نمبر مل جائے یا فوڈ 2 نمبر مل جائے. تو ہم تو سارے ان چیزوں سے تو آگے نکل گئے ہیں. ہمارے یہاں تو ویجیٹیبل فروٹ جو ہے گٹر کے پانی سے اگائی جا رہی ہیں، جو کہ سراسر ظلم ہے، اور اس کے اندر کوئی ہم کاروبار میں کوئی ہمارے کوئی اصول ہی نہیں ہے. ہمارا ایک ہی اصول ہے کہ ہمارا کوئی اصول نہیں ہے. استغفر اللہ، یہ بدقسمتی ہے، یہ دین سے دوری ہے، سیرت رسول سے دوری ہے. ناظرین سامعین، خواتین و حضرات، یہ جو آج موضوع تھا ہمارا، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں تجارت کی طرف جانا چاہیے، لیکن جب ہم تجارت کا رخ اختیار کریں تو پھر ہمیں پہلے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی لینی ہے، اور پھر جو ہمارا جو ملک ہے اس کے قوانین کو بھی دیکھنے ہیں. پوری جو آپ کی بزنس سسٹم ہو، جو آپ سسٹم چلا رہے ہیں، چلانے والے ہیں، یا ایک نیا جو کاروبار شروع کرنے والے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے ایک تو سیرت کے مطابق ہونی چاہیے، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے قوانین ہیں اس کو فالو کریں، تاکہ 6 مہینے، سال بعد، 2 سال بعد پیچیدگیاں پیدا نہ ہوں. پہلے آپ کے پاس کوئی ٹیکس لینے نہ آیا ہو، پھر اچانک ایک بڑا ٹیکس آپ کو دینا پڑے. تو ان تمام باتوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے آئین پاکستان، جو مختلف چھوٹے چھوٹے آئین میں کہہ رہا ہوں، جو جس فرم کا جو آپ نے کام کرنا ہے، جس طرز کا آپ نے بزنس کا آغاز کرنا ہے، اس کے الگ ایس او پیز بنے ہوتے ہیں. تو ان ایس او پیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ یا واسع ہو، یا واسع ہو، وسعت والا، فراخی والا، یعنی کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا. آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے. اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ کاروبار میں اضافہ ہوگا، آپ کا جو منافع ہے وہ دن بدن بڑھے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں برکت آئے گی. برکت اس لیے ہے کہ آپ نے پکار کس کو رہے ہیں؟ پکارے ہیں اللہ پاک کی ذات کو. جب دنیا میں کسی دنیاوی انسان کو بندہ بار بار پکارتا ہے تو وہ بندہ مان جاتا ہے، وہ مہربان ہو جاتا ہے. تو ہم تو ہیں ہی بندے اللہ کے، ہم تو اس مالک کی مخلوق ہیں. جب مخلوق اپنے اللہ کو صدقے دل سے پکارے گی تو اللہ پاک بھی کرم فرمائے گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.